बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट होम इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 10। आज हम स्टार्ट लेंगे आसाबी बदनज़मी की शिकार शख्सियत। ऐसे शख्सियत के हामिल अफराद मनफी जज्बात मसलन गुस्सा, परेशानी या डिप्रेशन का शिकार होने का रुझान रखते हैं। ऐसी शख्सियत को जज्बाती बदनज़मी की शिकार शख्सियत भी कहा जाता है। आइसिंग के मुताबिक ये बदनज़मी दरअसल ज़हनी दबाव और मनफी तहरीक के लिए कम बर्दाश्त की वजह से आती हैं। ऐसे लोग दबाव या मुश्किल वक्त में शदीद जज्बाती और ज़हनी खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद रोज़मर्रा ज़िंदगी की उमूमी तकालीफ, मुसीबत, मायूसी, शिकस्त और नाकाबिल अमल महरूमी समझते हैं। इनकी इस हालत का दौरानिया चूँकि लंबा होता है, इसलिए उनका मिजाज तकरीबन हर वक्त बरहम नज़र आता है। इस खासियत की वजह से ऐसे अफराद फ़ैसला साजी में मुश्किलात और सोचने समझने की सलाहियत की कमी की वजह से खिंचाव और दबाव का शिकार होते हैं। यानी जो आइसिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पर्सनैलिटी पर यानी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी पर उन्होंने सर्च किया, तो उन्हें ऐसे शख्सियत के अफराद जो होते हैं यानी आसाबी बदनज़मी की शिकार जो शख्सियत होती हैं, उन पर उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसे अफराद जो हैं तो वो गुस्सा, परेशानी, डिप्रेशन या मनफी जज्बात यानी इनके हामिल अफराद होते हैं। और ऐसे शख्सियत जो हैं तो वो यानी बदनज़मी का शिकार या ज़हनी दबाव का शिकार या शदीद जज्बाती या ज़हनी खिंचाव के शिकार या रोज़ाना के जो उनके आम तकालीफ हैं या मुसीबतें हैं या मायूसी हैं या उनको किसी काम में शिकस्त हुई हैं, तो वो अपने आप को नाकाबिले अमल यानी अपने आप में वो महरूमी देखते हैं और समझते हैं कि यानी वो आगे नहीं जा सकते, यानी अपने मनफी जज्बात की वजह से, अपने गुस्से, परेशानी या डिप्रेशन की वजह से, यानी जो इनका दौरानिया होता है इनकी इस हालत का, तो वो लंबा होता है। इसलिए उनका मिजाज जो है तो वो हर वक्त यानी परेशानी, डिप्रेशन या गुस्से वाला नज़र आता है। यानी ऐसे अफराद जो हैं तो फ़ैसला साजी में मुश्किलात यानी किसी चीज़ के बारे में भी फ़ैसला करना या सोचने की समझने की सलाहियत जो है तो वो उनमें कम होती हैं। फिर हैं शख्सियत को निखारने के रहनुमा उसूल। अगरचे माहिर नफ्सियात के नज़दीक शख्सियत और इसकी सलाहियतें मुस्तकिल और मुस्तहकम होती हैं, ताहम तकमील शख्सियत के लिए ज़िंदगी के हर उम्र और हर दौर में इंसान अपने अंदर बेहतरी ला सकता है। दौर जदीद की पेचीदा ज़िंदगी में न सिर्फ हमें इल्म और हुनर में आगे बढ़ना होता है, बल्कि एक मुस्तहकम शख्सियत और किरदार की ज़रूरत भी पड़ती है। तकमील शख्सियत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात से निकल कर ऐसे रवैयों को अपनाएं जो हमारे लिए और दीगर अफराद के लिए फ़ायदा मंद हों। शख्सियत आम तौर पर 5 तरह के एहसासात और अंदाज़ फ़िक्र पर मबनी होती हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ रवैये अपनाते हैं। इन्हीं 5 पहलुओं में तब्दीली लाकर हम अपनी शख्सियत और रवैयों में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। यानी शख्सियत के रहनुमा उसूल कौन से हैं जिसकी वजह से हम अपनी सलाहियतों को मुस्तकिल और मजबूत बना सकते हैं। यानी हर इंसान ये चाहता है कि वो ज़िंदगी के हर उम्र या हर दौर में इंसान अपने अंदर बेहतरी लाने का ख्वाहा होता है, लेकिन ये बेहतरी वो तब ला सकता है जब शख्सियत के कुछ ऐसे उसूल हो कि उन पर वो अमल करे। इसी तरह वो अपने इल्म और हुनर को भी आगे बढ़ा सकता है और जो उनकी ज़िंदगी में जो मनफी रवैये वग़ैरह हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो वो 5 पहलू कौन से हैं? उसमें नंबर 1 है मुस्बत अंदाज से सोचना और मुस्बत रवैये अपनाना। हमेशा अपने जहन को मुस्बत सोच और अच्छी बातों पर मबनी रखें। ज़िंदगी में हर कामयाब शख्स की इनफरादी तकलीफ देह कहानी है और इसकी इस तकलीफ देह कहानी के अख्तिताम इनकी कामयाबी पर है। अगर तकालीफ का मुकाबला करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ज़िंदगी के वो मसाइल जिनका हल मुमकिन है तो इन पर परेशान होने के बजाय इनको हल करना चाहिए, और जिन मसाइल का फिलफौर हल मुमकिन नहीं, इन पर परेशान होने की बजाय अल्लाह पर यकीन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी जो
مثبت سوچ ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو یعنی مثبت سوچ اس میں ڈھالنا چاہیے، کیونکہ جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ کیسے کامیاب لوگ ہیں کہ یعنی وہ اپنے ذہن میں منفی سوچ نہیں لاتے، حالانکہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف دہ کہانی بھی ہو، کوئی تکالیف ہو، کچھ بھی ہو، کوئی پریشانی بھی ہو کہ جن کا فوراً کوئی حل ہی ممکن نہ ہو، لیکن وہ لوگ اپنی پریشانی کی بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو منفی سوچ یا منفی باتوں سے دور رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ان کی کہانی ہے یا ان کی زندگی کی کوئی پریشانی بھی ہے، ان کا اختتام جو ہے تو کامیابیوں سے ہوتا ہے۔ اپنے خیالات اور ذات کا موازنہ دوسروں کے ساتھ اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اپنے مسائل ہوں گے، اور ایسا کرتے ہوئے ہم اپنے ذات کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں سے گلہ شکوہ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے آپ میں بہتری پیدا کریں تو ہمارے ارد گرد کا ماحول پرامن ہو سکتا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس لیے کی گئی غلطیوں پر پشیمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی زندگی بتانے کے لیے تجربے بنتے ہیں اور یہی تجربات کامیابیوں کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے یہ نہیں کہ ہم اپنے خیالات کا، اپنے ذات کا دوسروں کے ساتھ کوئی کمپیریزن کریں کہ یعنی اس کے تو کوئی مسائل نہیں ہے، ہمارے مسائل ہے، یہ تو زندگی بہت خوشی سے جی رہا ہے، میں کیوں نہیں جی رہا۔ تو یہ باتیں اگر ہم اپنے ذہن میں لائیں گے یا ہم دوسروں سے گلے شکوے کریں گے یا غلط فہمیوں میں پڑیں گے تو یہ انسان کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ ہماری یعنی ہر انسان ایسا ہے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان غلطیوں پر پشیمان نہیں ہوں گے تو یہی غلطیاں جو ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں سیکھتے، لیکن اگر ہم ان غلطیوں پر پشیمان ہو جائیں کہ ان غلطیوں سے پھر ہمیں تجربات، ایکسپیرینسز ہم حاصل کرتے ہیں اور اس ایکسپیرینس کی بنا پر ہم وہی غلطیاں دوبارہ نہیں دہراتے، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ یعنی کسی دانا کا قول ہے، مصیبت یا محرومی کے وقت آنکھوں میں آنسو بھرو گے تو سامنے موجود مواقع اور ان سے وابستہ کامیابیوں سے محروم رہو گے۔ ناکامی کا بہادری سے اور کامیابی کا وقار و استقلال سے استقبال کرو۔ یعنی یہ نہیں، یعنی کسی دانشمند نے یعنی یہ بات کہی ہے کہ اگر مصیبت کے وقت ہمارے آنکھوں سے محرومی کے آنسو گئے تو سامنے ہمارے جو فیوچر میں جو مواقع ہیں اور ان سے وابستہ کامیابی ہے تو ان سے ہم محروم رہیں گے۔ جو ناکامیاں ہیں تو اس کا بہادری کے ساتھ اور کامیابی کا جو ہے تو وقار و استقامت سے استقبال کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے اپنے آپ میں تحریک پیدا کرنا، تکمیل شخصیت اور اس میں تبدیلی لانا ایک ہفتے یا ایک دن یا ایک ہفتے کی بات نہیں، خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے اپنے آپ میں تبدیلی لانا ایک کھٹن اور صبر آزما عمل ہے۔ مستقل مزاجی اور تحریک سے ہی خامیوں کو خوبیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آنے والی مشکلات پر دل برداشتہ ہو کر تبدیلی کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ صرف سوچ اور انداز فکر میں ہی ناممکن ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت جو ہے تو اس میں جو تبدیلی لاتے ہیں تو وہ ایک دن یا ہفتے میں نہیں لا سکتے، بلکہ اگر ہم اپنی زندگی خوشگوار اور کامیاب گزاریں گے، اس میں تبدیلی لائیں گے تو یہ ایک بہت مشکل کام ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں بہت صبر سے کام لینا چاہیے، اسی لیے ہم اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کو خوبیوں میں بدل سکتے ہیں، اور جو آنے والے مشکلات ہیں تو ان کا مقابلہ جو ہے تو ہم کر سکیں گے۔ نمبر 3 ہے انفرادی اچھائیوں پر یقین رکھنا، کوئی بھی فرد مکمل طور پر برا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ شخصی صلاحیتیں اور خاصیتیں چونکہ نسبتاً مستحکم اور شخصی ذات کا تقریباً مستقل حصہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو بدلنے میں نہ صرف وقت لگتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ صبر آزما اور حوصلہ شکن مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اس کی ذات میں موجود اچھائیوں کو اجاگر کیا جائے، ان میں نکھار لایا جائے اور اپنی ذات یا افراد خانہ کی اچھائیوں اور خامیوں کا الگ الگ موازنہ کیا جائے۔ اس کے بعد اچھائیوں کو نکھارنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان کی خامیوں کو دھر پردہ سنوارنا چاہیے۔ یعنی انفرادی اچھائیوں پر یقین رکھنا کہ یعنی یہ نہیں کہ ہر فرد برا ہے،
کوئی بھی انسان یعنی مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیتیں، ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں جو کہ اس کی شخصی ذات کا تقریباً مستقل حصہ ہوتا ہے، یعنی ان کو بدلنے میں صرف وقت نہیں لگتا، بلکہ بعض اوقات جو اس کے لیے وہ صبر آزما اور حوصلہ شکن مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اس میں موجودہ اچھائیاں ہیں تو اس کو اجاگر کیا جائے، یعنی اپنی ذات یا جو افراد خانہ ہیں ان کی اچھائیوں اور خامیوں کا موازنہ کیا جائے کہ اس میں اچھائیاں کیا ہے اور اس میں خامیاں کیا ہیں، یعنی اس کے بعد جو اس کی خامیاں ہیں تو وہ اپنی خامیوں کو اچھائیوں میں بدل سکتے ہیں۔ پھر ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ افراد خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے نہ صرف سماجی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اپنے مسائل و تضادات کو دوسروں کے حصے میں ڈالنے کی عادت بھی نہیں بن پاتی۔ والدین کا بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کا آپس میں خوشگوار تعلق اور پیشہ ورانہ حلقوں میں اچھا برتاؤ ہی کسی فرد کو منفرد اور پسندیدہ بناتا ہے۔ نہایت مشکل وقت میں بھی سہل پسند رویہ اور مسئلے کو مثبت سوچ سے دیکھنے سے آدھے مسائل تو تقریباً اسی وقت حل ہو جاتے ہیں۔ حسن مزاح بھی بعض اوقات ماحول میں بہتری لاتا ہے، تاہم غیر ضروری ہنسی مذاق جن میں توہین کی آمیزش بھی ہو اس سے اجتناب کریں۔ پھر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ان کو خوشگوار رکھیں، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کے ساتھ یعنی اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، لیکن ایسی ہنسی و مذاق کہ جس میں کسی دوسرے کی بےعزتی نہ ہو۔ پھر ظاہر کو سنوارنا۔ شکل و صورت، خط کھاٹ اور رنگ روپ قدرت کی عطا کردہ ہوتی ہے، تاہم ظاہریت کو بدل کر بھی شخصیت میں خوشگوار تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یعنی ظاہری شکل کو بھی ہم یعنی اگر اس میں تبدیلی لائے جائیں، یعنی صاف ستھرا لباس پہن کر یا سلیقے سے بنے بال یا تراشے ہوئے ناخن اور چمکتے صاف ستھرے دانت تو وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لباس اور جسم کی صفائی سے نہ صرف آپ خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں بلکہ ساتھی بھی آپ کو پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسکول، کالج اور پیشہ ورانہ ماحول میں غیر ضروری فیشن، شوخ و شنگ، نیل پالش، اونچے ہیل والے جوتے، رنگا رنگ کلپ اور لاپرواہ انداز نشیب برخاست آپ کو لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ چمکتے دمکتے لباس تقریبات میں ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کو وہی زیب تن کرنا چاہیے۔ قد کاٹ اور رنگ روپ کی مناسبت سے سادہ اور پروقار رنگوں میں سلا ہوا لباس، معیاری ناپ کا سلا ہوا یونیفارم، مناسب اونچے جوتے اور سلیقے سے بنے بال نہ صرف اس ماحول کی ضرورت ہے بلکہ شخصیت پر بھی اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ متوازن غذا، ورزش، مناسب نیند، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے مناسب طریقوں سے ہی شخصیت میں نکھار لایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہم اپنی ظاہر کو کیسے سنواریں، تو یہ ہمارے ظاہر کو سنوارنا ہے۔ پھر ہے کردار سازی اور اس کے اجزاء، تعارف۔ اور جس نے بچایا خود اپنے نفس سے سو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یعنی کردار سازی قوت ادراک، اس کے استعمال اور نتائج پر مبنی ہے۔ قوت ادراک اور اس کا عملی استعمال دراصل اچھے اور برے کی تمیز کی بنیاد ہے۔ تخلیقی عمل کا حصہ سوچ اور عقل اور دانش کا ذریعہ ہے۔ ان تمام خوبیوں کی موجودگی میں فرد مستحکم اخلاقی فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علم کی اس بنیاد پر وہ تنقیدی نقطہ نگاہ سے اپنے اعمال کا تجزیہ کرتا ہے اور زندگی کے مقاصد کا تعین کر کے انہیں حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اچھے کردار کو اعمال صالحہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اعمال صالحہ میں انسان کی شخصیت سازی، صحت مند خاندانی زندگی، معاشرے کی تشکیل، معاشرتی نظم و ضبط اور فلاح کو آخرت میں کامیابی سے منسلک کیا گیا ہے۔ یعنی کردار سازی اور اس کے اجزاء کیا ہیں، یعنی ہمارے اندر جو عقل و دانش یعنی جو سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہے تو انہی کی وجہ سے ہم اپنے کردار سازی کی اچھی طرح یعنی اپنے کردار سازی کو اچھی طرح اپنے معاشرے میں یا اپنے دوستوں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی گھریلو زندگی میں یا معاشرتی جو نظم و ضبط ہیں یا آخرت میں کامیابی ہیں تو اس کو لے کر چل سکتے ہیں۔
پھر ہے تعریف، یعنی کردار کسی بھی انسان کی جملہ خاصیتوں کا نام ہے۔ کردار انسانی عادات، طرز فکر، لب و لہجہ اور ظاہری عمل کو کہتے ہیں۔ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے جو اسے وراثت، ماحول اور تربیت سے ملتے ہیں، بلکہ بیشتر اوقات اس میں اس کا اپنا انتخاب بھی شامل ہے جس کی تمام تر ذمہ داری اس فرد پر لاگو ہوتی ہے۔ کہ یعنی کوئی بات چیت کرنے کی خاصیت، اس کا نام بھی کردار ہے۔ یعنی جو انسان کے عادات ہے، جو لب و لہجہ ہے یا اس کا ظاہری عمل ہے، یعنی انسان کی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ کردار ہے۔ یعنی یا تو وہ اسے اپنے ماں باپ سے ملتا ہے، یا وہ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا اس کی تربیت سے کہ اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کا کردار جو ہے تو وہ اس میں اس کا اپنا انتخاب بھی شامل ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ اپنا وہ کردار جو ہے صحیح بنائے یا غلط، تو اس میں تمام تر ذمہ داری اس فرد پر عائد کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا تعریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کردار چند ایک اجزاء سے مل کر بنتا ہے، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی کون کون سے اجزاء ہیں؟ وراثت، بچپن کے تجربات، دوست اور احباب کے اثرات، عمومی طبی اور سماجی ماحول، ذرائع ترسیل و خبر رسائی، تعلیم اور غیر تعلیمی اداروں کا ماحول اور تعلیم، مخصوص حالات و واقعات جو کسی مخصوص رویے کو ابھارتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چند اجزاء ہیں جس سے انسان کی کردار جو ہیں، یعنی ان چیزوں سے اس کے کردار جو ہیں تو ان اجزاء سے مل کر ان کا کردار بنتا ہے۔ وقت و حالات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ مذہب، تمدن اور اچھی تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے ہر شخص اپنے کردار میں نکھار لانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے، اچھی تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کردار میں بہت زیادہ نکھار لا سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ میں خود تبدیلی لانے کے خواہاں ہوں۔ پھر ہے کردار سازی کی اہمیت۔ کردار کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر مذہب، قوم اور تمدن میں افراد کی کردار سازی اور اچھے اعمال کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تعارف پیراگراف میں پڑھا، قرآن نے اعمال صالح اور کردار سازی کو آخرت میں فلاح کا سبب قرار دیا۔ بالکل اسی طرح کئی احادیث میں اچھی سیرت اور عادات کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ وہ شخص مومن ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ کسی شخص کے منافق ہونے کی اولین نشانی یہ ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ ایسی لاتعداد احادیث کے حوالے موجود ہیں جن میں شخصی خوبیوں، کردار اور نفس کو سنوارنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ کردار دراصل شخصیت سے جدا نہیں، اسی لیے کردار سازی کی اہمیت دراصل تکمیل شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان اپنے مذہب، قوم اور تمدن کو لے کر اپنے کردار سازی اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کی وجہ سے کیسے آگے جا سکتا ہے۔ یعنی اسی طرح اس کا ذکر جو ہے تو قرآن نے بھی کیا ہے کہ یعنی جو کردار سازی ہیں تو وہ آخرت میں فلاح کا سبب ہے۔ یعنی اسی طرح ہم نے یہاں پہ یہ 3 احادیث بھی ہم نے پڑھی۔ پھر ہیں یعنی ایسے لاتعداد ذریعے سے ہم یعنی گروہوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ یعنی جو یعنی مثلاً جو کردار میں اور بھی بہت زیادہ لوگ یعنی بہن، بیٹی، ماں، باپ، استاد، دیگر رشتہ دار، یعنی ان کے ذریعے بھی ہم مختلف گروہوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا کردار بچپن میں والدین اور بہن بھائیوں سے اثر پذیر ہوتا ہے، اور بعد میں اسکول کا ماحول شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ بچے چونکہ نکال ہوتے اسی لیے بعض اوقات ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ان کے اقدار قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات نامناسب مختلف گروہوں سے ان کا ٹکراؤ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کی ہر کی ذہنی اور توازن پر توجہ دی جائے تاکہ وہ اپنے بڑوں کو قابل بھروسہ اور قابل تقلید سمجھے۔ بچوں کی نامناسب پرورش سے ان کی متوازن شخصیت مجروح ہوگی۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہی سیکھتے ہیں بچپن سے، یعنی جو وہ دیکھتے ہیں، جو ماحول اسے ملتا ہے، جو تربیت اسے دی جاتی ہے، تو وہی
جو ہیں تو اس کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کے یعنی ایسے بہت زیادہ گروہ ہیں، ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں، یعنی کہ وہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں، ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ جس سے بچے بھی یا باقی دوست بھی وہ یعنی اس دباؤ میں آ کر کوئی ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے پھر بعد میں بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی بڑوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے، والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کی نامناسب پرورش جو ہیں تو وہ نہ کرے، ان کی جو متوازن شخصیت ہیں تو ان کو مجروح نہ کرے کہ کل کو ان کو اس میں بےعزتی ملے۔ زندگی کے ہر دور میں شخصیت اور کردار میں توازن افراد کے مابین تعلقات، ذاتی استحکام، نشوونما اور آخرت میں سرخروئی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے اندر رابطہ کرنے کی صلاحیت، قوت فیصلہ، تفریق و امتیاز، انضباط و دفاع اور قوت حافظہ کو متحد اور ہم آہنگ کرے اور اپنے قول و فعل سے ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دے۔ یعنی کیا کہ زندگی کے ہر دور میں جو ہیں، ہر دور چاہے وہ ہو تو اس میں شخصیت و کردار میں جو توازن ہوتا ہے، جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں آپس میں، جو ان کے ذاتی استحکام ہوتے ہیں، نشوونما، تو وہ سب آخرت میں سرخوری کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے جو افراد کے آپس میں جو رابطے کرنے کی صلاحیتیں ہیں، جو قوت فیصلہ ہیں، تفریق و امتیاز یا انضباط و دفاع، یعنی مضبوطی کے ساتھ وہ اپنی دفاع کریں، یعنی کسی ایک میں فرق وغیرہ نہ کریں، اور قوت حافظہ یعنی اپنی قوت حافظہ کو مستحکم بنا کر، متحد بنا کر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کریں اور اپنے قول و فعل یعنی اپنے قول و فعل سے ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ یعنی یہ ثبوت تب دیں گے جب ہم اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو اچھی طرح سنواریں گے۔ تو ہمارا چیپٹر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا اعصابی بدنظمی کی شکار شخصیت سے، شخصیت کو نکالنے کے رہنما اصول ہم نے پڑھے، کردار سازی اور اس کے اجزاء کے بارے میں پڑھا اور کردار سازی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ ہماری کلاس آج یہاں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔